की लस्सी खट्टी होती है, अपनी तो मीठी होती है। तो ये सारे डबल स्टैंडर्ड है, लेने के और हैं, देने के और हैं। अपने लिए आपने स्टैंडर्ड और रखा है, दूसरे के लिए और रखा है। लेकिन असल बात तो यहाँ पे वो वज़न की आई है। अलबत्ता उसके ज़ेल में ये बातें आप सारी शामिल कर सकते हैं। गोया मैच्योरिटी की अलामत ये है, अपने लिए दूसरे के लिए एक ही मेयार रखा जाए। अच्छा, ये अब एक मेयार रखने की मोटिवेशन किधर से आएगी? मतलब ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने आप को खुद आईना दिखा सकूं? अपने को बुरा कहना तो बहुत मुश्किल है, दूसरे को बुरा कहना बहुत आसान है। तो फरमाया अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, क्या इन लोगों का गमान है, वो ये समझते हैं कि वो दोबारा उठाए नहीं जाएंगे, या दोबारा उठाए जाने के बारे में क्या सोचते हैं ये लोग? उलाइका अन्नहुम मबऊसून, यानी इनका क्या ये गमान नहीं है कि ये उठाए जाएंगे? अब क्या बात कही? खुद आईना देखो, नहीं तो आईना दिखाया जाएगा, और वहां आपके सामने दूसरे का आईना तो नहीं रखा जाएगा, आपको आईना दिखाया जाएगा। आपकी अपनी सूरत आएगी, दूसरे की नहीं आएगी। अब ये वो बात है, हासिबू अनफुसकुम कबला अन तुहासबू, उससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए अपना हिसाब खुद लो। तो रात सोने से पहले दिन की जो कारगुजारी है उसका जायजा ले लो। और अब इसका मतलब क्या है कि किस रोशनी में लो? देखें, आप अपना अगर स्टैंडर्ड रखेंगे तो अपने आप को ज़रूर अलाउंस देंगे। अपने आप को खुदा के सामने खड़ा करो और ये देखो कि वो जो आपने काम किया था उसके बारे में वो आपसे क्या पूछेगा। तो कुछ ना कुछ आपकी जजमेंट के अंदर जो है ना वो पुख्तगी आ जाएगी, आप सही जजमेंट कर सकेंगे अपने बारे में, गैर जानिबदाराना राय अपने बारे में कह सकेंगे। तनकीद बहुत आसान काम है दूसरों के लिए, तनकीद बहुत मुश्किल काम है अपने लिए। और सबसे पुख्ता आदमी वो है जो अपने पर बराबर तनकीद कर सके अपने, यानी तनकीद खुद बुरी विषय नहीं है, इसलिए कि इस्लाह के लिए तनकीद बहुत ज़रूरी है, बगैर तनकीद के इस्लाह हो नहीं सकती। लेकिन सबसे मुश्किल काम यह है कि आदमी अपने आप को तनकीदी नज़र से देखने से कासर रहता है। तो अपने अंदर तनकीदी नज़र पैदा क्या चीज़ करेगी कि दोबारा उठ के अल्लाह के सामने पेश होना है और उसने मेरा जायज़ा लेना है। उसके जायज़ा लेने से पहले मैं अपना जायज़ा खुद ले लूँ कि जब इस मामले में मैं उसके सामने पेश होऊंगा तो क्या सवाल हो सकता है। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम, जो बड़ा दिन है उस दिन वो उठाए जाएंगे। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन तमाम इंसान सारे जहानों के रब के सामने खड़े होंगे। अब यहाँ रब किस माने में आया है? देखें, रब का माना पालन हार हम करते हैं, परवरिश कुनंदा करते हैं, ज़रूरतें पूरी करने वाला करते हैं, मालिक के करते हैं। यहाँ मुहासबा करने वाले के माने में आ रहा है ना, यानी वो मालिक कि जिसने जो नेमतें दी हैं उनका हिसाब लेगा। अब ये यहाँ एक मुहासिब के तौर पर रब का, यानी वो जिसका इख्तियार है, इक़्तिदार है, वो जिसकी अथॉरिटी है, जिसके काबू में हो तुम सब। तो यहाँ रब उस मास्टर के मानी में आया है जो हिसाब लेने की कुदरत रखता है, उसके सामने खड़े होंगे। कल्ला, हरगिज़ नहीं। यहाँ क्या मतलब है हरगिज़ नहीं? यानी जो लोग ये समझते हैं कि दोबारा उठाए नहीं जाएंगे, जो लोग ये समझते हैं कि जो मर्जी करते फिरें उनका हिसाब नहीं होगा, तो उनकी ये सोच ठीक नहीं है। इन्ना किताबल फुज्जार लफ़ी सिज्जीन, ये जो फुज्जार हैं, फुज्जार, अब ये देखिए हम फाजिर कहते हैं, गुनाहगार तर्जमा कर लेते हैं उसका। बाज़ मुतरजमीन ने ढीठ तर्जमा किया इसका। ढीठ कौन होता है? जिसे हम कहते हैं बेशरम आदमी। तो फाजिर असल में ढीठ के करीब क्यों है? जिसको शर्म नहीं रहती। अच्छा, इसका फटने के साथ क्या माना है? बेशरम आदमी वो है, नहीं, एक हया की चादर है जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता की है। वो चादर जब फट जाती है तो बंदा बेशर्म हो जाता है। तो गोया जिसने अपनी हया की चादर उतार दी या जिसकी हया की चादर फट गई, अब जिसके अंदर हया होगी वो मोहताद आदमी होगा, वो अपना मुहासबा करेगा, वो कहेगा लोग क्या कहेंगे, अल्लाह क्या कहेगा, यानी वो अपना जायजा तीन एतबारात से लेगा। खुद सोचेगा मैं क्या कर रहा हूँ, लोग इस बारे में क्या कहेंगे, और जब अल्लाह के सामने खड़ा होगा तो वो क्या कहेगा। अब ये आदमी एक कंट्रोल के अंदर है, लगाम इसको पड़ी हुई है। इसके मुकाबले में एक दूसरा आदमी है जिसको ये फिक्र ही नहीं कि अल्लाह क्या कहेगा मुझे, जिसको ये फिक्र ही नहीं कि लोग इस अमल के नतीजे में मुझे क्या कहेंगे, अच्छा कहेंगे बुरा कहेंगे, इसकी कोई परवाह उसे नहीं, मुस्तगनी है इस बात से। तो वो क्यों अपने अंदर झांकेगा? उसे क्या पड़ी है? उसके लिए कुव्वत मुहर्रका क्या होगी कि वो अपने बारे में सोचे कि मैं ठीक हूँ कि गलत हूँ। अब ये बंदा बेशर्म और ढीठ बन जाएगा। इसे तो किसी तबसरे की कोई फिक्र ही नहीं है ना कि लोग क्या कहेंगे। ये ढीठ है, ये फुज्जार है, बेशर्म, जिन्होंने हया की चादर उतार दी, या जिसे कहा गया कि तुम जो है ना हया छोड़ दो, फिर जो मर्जी करो, क्योंकि हया ही वो ब्रेक है जो आपको गलत कारी से रोकेगी। वो जब छोड़ दी, हया की चादर उतर गई, तो फिर अब कोई चीज़ बाकी नहीं रही।
تو یہ جو بے شرم لوگ ہوں گے، ڈھیٹ لوگ ہوں گے، بے حیا لوگ ہوں گے، یعنی گناہگار لوگ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو قید خانے میں ہوں گے، سجین میں ہوں گے، قید خانے میں ہوں گے۔ اب جس طرح بات آ رہی ہے اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں دوزخ کی بات ہو رہی ہے، لیکن روایات سے پتہ چلتا ہے یہ دوزخ سے پہلے بھی ایک قید خانے کی کیفیت ہے عالم برزخ میں۔ یہاں سے جب مرتے ہیں تو ارواح انسانیہ کو، جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی روحوں کو ایک قید خانے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ سجین کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم، یہ لکھا ہوا ایک دفتر ہے، یعنی ریکارڈ روم ہے۔ وہ جیسے نہیں مال خانہ ہوتا ہے جس میں ساری زمینوں کا ریکارڈ ہوتا ہے، تو یہ روح خانہ ہے جس میں تمام ارواح کا ریکارڈ ہے، تو اسی میں وہ قید ہیں۔ یعنی ظاہر ہے اگر آپ یہاں روح کو ذرا چلیں بات سمجھانے کے لیے، یہ کوئی مطلب میں وہ مثال دے رہا ہوں، تشبیہ نہ سمجھ لیجئے، کہ جیسے ایک آپ کے پاس جو ہوتی ہے نا کوئی چپ ہے جس کے اندر کوئی پورا ریکارڈ ہے، تو وہ ساری ایک جگہ پہ آپ نے رکھی ہوئی ہیں، نمبر لگا کے نمبرنگ کی ہوئی ہے، کوڈ لگے ہوئے ہیں، یہ فلانے کی ہے فلانے کی ہے، تو وہ ایک پورا ریکارڈ روم بن جائے گا نا جس کے اندر آپ نے یہ ساتھ، تو بس یوں سمجھ لیجئے چلیں۔ تو یہ ارواح کا ایک قید خانہ ہے، یعنی ارواح کا ایک دفتر خانہ ہے، یعنی ان کا ایک ریکارڈ روم ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ جو دن جب آئے گا کہ جب یہ سارا ریکارڈ ظاہر ہوگا، اس دن ہلاکت ہے اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو جھٹلانے والے ہیں۔ کس کو جھٹلانے والے ہیں؟ آگے آ جائے گا، ابھی بس یہ سمجھ لیجئے جھٹلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو رد کرنے کے لیے دلائل پیش کرنا۔ ایک ہوتا ہے انکار کرنا، کفر کرنا، یہ ایک بات ہے، میں نہیں مانتا بس۔ ایک ہوتا ہے جو آپ نے کہا یہ اس وجہ سے غلط ہے، اس وجہ سے غلط ہے، اس وجہ سے غلط ہے، ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ آپ کی بات غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتی، تو یہ تکذیب ہے، جھٹلانا باقاعدہ، یعنی اس کو غلط ثابت کرنا اپنے جو بھی زوم ہے اس کے مطابق۔ آگے اس کی وضاحت آئیے کون جھٹلانے والے؟ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ جو جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو۔ ابھی اس کو نوٹ کریں، میں بعد میں اس کی طرف آؤں گا، بس ابھی آپ یہ دیکھیں یہ جھٹلانے والے کون ہیں؟ یہ جھٹلانے والے وہ ہیں کہ جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اچھا اب اسے پیچھے جوڑیں، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ نگاہ پیدا ہو جائے جو آپ اپنا ناقدانہ جائزہ لے سکے، آپ انٹروسپیکشن کر سکیں، دروم بھی نہیں کر سکے، اپنے اندر ڈوب سکیں، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، اپنا بن سکیں، اپنے اندر جھانک سکیں، اپنی اصل کو پہچان سکیں۔ تو اس کے راستے میں وہ کون لوگ ہیں جو یہ نہیں کر سکتے؟ جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ الذین یکذبون بالدین، جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ، اس بدلے کے دن کو نہیں جھٹلاتے، نہیں جھٹلاتا الا کل معتد اثیم، مگر وہ جھٹلاتا ہے جو حد سے نکلا ہوا ہے، حدود کراس کر جانے والا، اور اثیم گناہگار، یعنی اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والا، جو اپنے اوپر کوئی قدغن برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی پابندی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کل کیا کہتے ہیں اس کو؟ نہیں، مجھے پسند نہیں آیا بولڈ، نہیں بھی پسند آیا، مطلب لفظ بہت اچھا ہے روشن خیالی۔ کیا ہے جی؟ میرا جسم کسی کی پابندی کیوں گوارا کریں؟ ماں باپ کون ہوتے ہیں؟ خاوند کون ہوتا ہے؟ تو اصل میں بات کیا ہے یار؟ اس کو تھوڑا سا ڈی کوڈ تو کریں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جس نے اپنے جو ڈرا، خوف رکھا اس نے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، جنتان، ان لوگوں کے لیے جنتیں ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہش کرنے سے روکا، من موجی من مرضی کی زندگی نہیں بسر کی، بلکہ من نے جو کہا اس کو کنٹرول کیا، اس کو لگام دی۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ وہ جو تقویٰ کی فورس ہے یا طاقت ہے وہ آپ کو ملتی ہے ایمان بالآخرہ سے۔ چنانچہ سورہ بقرہ جو یہ مدنی صورت ہے لیکن قرآن میں سب سے پہلی تو سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، اس کے شروع میں جو ایمان کا ذکر ہے، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اب دیکھیے جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہے نبی آپ پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، جو کتابیں جو نازل ہوئیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، باقی کے لیے ایمان کا لفظ آ گیا لیکن آخرت کے لیے یقین کا لفظ آ کے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ اگر آخرت کا یقین نہیں ہوگا
تو ایمان باللہ کے باوجود بھی انسان ایک مست ملنگ زندگی بسر اللہ سے دنیا ہی مانگے گا. ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ ہمیں دنیا میں دے. مانگ اللہ سے رہے لیکن مانگ دنیا رہے، آخرت نہیں مانگ رہے. فما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اسی طرح رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کا یقین نہیں ہے، تب بھی وہ نعتیں پڑھے گا اور بہت جو ہے نا عشق کے دعوے کرے گا. قربانی دینے کا جب وقت آئے گا تو وہ عبداللہ ابن ابی 300 بندے لے کے واپس آ رہا ہوگا. فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم کیا سنت کے معاملے میں یہی نہیں کرتے؟ نبی سے محبت تو بہت ہے لیکن نبی کی سنت پر چلنے کے نتیجے میں جو مشکلات آتی ہیں وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ اس کے لیے تقویٰ چاہیے. تقویٰ کی بنیاد ایمان بالآخرہ ہے. اور ایمان بالآخرہ کے ضمن میں ہمارا تصور کیا ہے ذرا میں آپ کو مختلف بتاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا تصور یہ ہے، یعنی یہ ذرا بڑا اگر انٹلیکچوئل لیول پہ جا کے دیکھیں تو تصور کیا ہے جی؟ اللہ بڑا غفور و رحیم، ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. اچھا یہ جھوٹی بات ہے؟ غفور و رحیم نہیں ہے؟ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا ہے. دونوں باتیں ٹھیک ہیں. تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے بھلا کوئی ماں اپنے بیٹے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو جو 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے وہ ڈال دے گا؟ دل نہیں مانتا. تو پھر یہ سارا کیا ہے؟ اللہ نے ڈرانے کے لیے یہ باتیں ذرا لوگوں کو سیدھا رکھنے کے لیے کرتی ہیں. ڈالے گا تو ٹھیک ہے بھائی، لیکن پھر یہ سارے کتابیں اتارنے کا مقصد کیا تھا؟ رسول بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ پھر سارا کھیل ہو گیا. پھر سوچیں یہ 2 فرشتے اللہ نے بٹھا کے خام خواہ جناب وہ ان کو، یعنی یہ کوئی پاکستان کی بیوروکریسی ہے کہ بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو اور صبح اور شام کو جاؤ تنخواہ لیتے رہو؟ اتنا بڑا فضول کام اللہ نے شروع کر دیا. یہی بات قرآن سمجھا رہا ہے یا نہیں سمجھا رہا؟ کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جو ابرار ہیں نیکوکار ہیں وہ ان کو جو ہے نا اس کا بدلہ ملے گا. جو فجار ہیں وہ جائیں گے دوزخ میں جائیں گے پھر جحیم. وما هم عنها بغائبین، پھر وہاں سے نکل نہیں سکیں گے، کہیں آگے پیچھے نہیں ہو سکیں گے. وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. تو اللہ کی غفوری اور رحیمی نے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس غفوری اور رحیمی سے تم نے دھوکہ یہ کھا لیا کہ حساب کتاب نہیں ہوگا. تو لیس کمثلہ شیء، ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے لیکن اسی ثبوتی ماں نہ سمجھ لینا، وہ اس کے اندر ذو انتقام بھی ہے، عزیز جبار بھی ہے، اور بھی اس کی بہت جو ہے نا وہ قہار بھی ہے. تو وہ آپ کی ٹھیک ہے ماں کی بہت ساری لیمیٹیشن ہوں گی، اس کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے. غنی عن العالمین بھی ہے. یہ دنیا میں ایٹم بم چل جاتے ہیں تو وہ نہیں روکتا، ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. لوگوں کے چھتڑے اڑ جاتے ہیں پرواہ نہیں کرتا، لوگ آگ میں جل کے خاکستر ہو جاتے ہیں پرواہ نہیں کرتا. غنی عن العالمین ہے. تو 100% ماں پہ قیاس نہ کرنا. ہاں محبت ماں سے 70 گنا زیادہ کرتا ہے لیکن ماں جیسا مجبور نہیں ہے. تو ایک غلطی تو یہ لگتی ہے. یہ ذرا زیادہ جو پڑھے لکھے دانشور شاعر قسم کے ہمارے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ والی یہ کیڑا کاٹتا ہے. دوسری غلطی کیا لگتی ہے جی؟ اس سے ذرا نیچے ہیں. اگلا کام کیا ہوتا ہے جی؟ اگلا کام یہ ہوتا ہے خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں مگر تیرے محبوب کی امت میں ہیں. دوزخ میں جائیں وہ یہودی جائیں، عیسائی جائیں، سکھ جائیں، ہندو جائیں، گویا وہ اپنی مرضی سے سکھ پیدا ہوئے تھے، گویا وہ ادھر اللہ سے زبردستی لائن میں لگ کے ویزا لگوا کے آئے تھے کہ ہمیں ہندو بنا یا عیسائی بنا یا امریکی بنا یا برطانوی بنا، اور ہم اپنی چوائس سے امت محمد میں شامل ہوئے تھے. ویسے اگر آپ سوچیں آج اگر موقع ملے امریکہ جانے کی دیر لگائیں گے؟ کتنے لوگ آج بھی مذہب تبدیل کر کے چلے جائیں گے. توہین رسالت کا ارتکاب کرتے ہیں کہ چلیں ہم کہیں گے زندگی کو خطرہ ہے تو جا کے اسائلم لے لیں گے. ہو رہا ہے یا نہیں؟ تو ادھر پیچھے اللہ نے پوچھ لیا ہاں بھائی پاکستان میں پیدا ہونا ہے یا امریکہ میں، کیا خیال ہے؟ ادھر چوائس ملی ہوتی تو کدھر جاتے؟ تو اگر یہ بات ہے تو پھر کیوں آپ معافی کی بات کرتے ہیں؟ پھر آپ کا زیادہ سخت عذاب ہوگا نا کہ ان کو تو میں نے محروم رکھا قرآن سے، کلمے سے، اقامت سے، آذان سے محروم رکھا. تمہیں تو اس گھر میں پیدا کیا جہاں یہ سب کچھ تھا اور تم نے بھی وہی کم بختیاں کی جو انہوں کی تھی. تو دوسری غلطی یہ لگتی ہے جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں وہ تو اللہ کے نبی سے وعدہ لیا امتی 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 امتی، وہ خود آخرت میں حضور کہیں گے کوئی امتی نہیں ہے یہ میرے، ان کے کام ہی دوسرے تھے اور دنیا میں کہہ کے گئے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، امتی ہونے کا دعوے دار ہے، میری سنت سے ہٹ کر اور چیزوں میں شوق رکھتا ہے یہ مجھ سے نہیں ہے. تو دوسری اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. تیسری بات کیا ہے جی؟ چلیں یہ بھی اسی لیول پہ ایک بڑے حکیم صاحب تھے سیاستدان لیکن بہرحال
ان کا کہنا یہ تھا کہ دیکھیں قرآن میں آیا ہے کہ یہ جو جنت ہے جو اللہ نے بنائی ہے اس کی جو وسعت ہے یہ پوری کائنات ہے، ارضھا کارض السماء والارض، آسمان اور زمین جتنی ہے، یہ پوری کائنات ہے جنت. اور مسلمان ہم 1.5 ارب ہیں، 7 ارب دنیا میں ہم 1.5 ارب مسلمان ہیں. یہ 1.5 ارب بھی اگر جنت میں نہ گئے تو اتنی بڑی جنت بنانے کی ضرورت کیا تھی اللہ کو؟ تو ویسے تو 7 ارب دنیا کے اوپر مٹے ہوئے ہیں، تو پوری کائنات پہ مٹانے کے لیے تو پھر 7 ارب میں سے ہر ایک کو 1 ارب اولاد بھی دے دیں تو پھر کوئی حساب کتاب صحیح پورا ہوگا نا. تو وہ اس کا ایک علیحدہ حساب ہے، وہ جنت کا کیا حساب ہوگا، کس کو کیا الاٹ ہوگا. ایک روایت میں آتا ہے جو سزائیں بھگت کے نا سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، سب سے آخری آدمی جو دوزخ سے نکل کر جنت میں جائے گا اس کو بھی اتنا ملے. اس جو دنیا ہے نا اس سے 70 گنا ہے یا 10 گنا ہے، مجھے اب یاد نہیں رہا، اس سے زیادہ اس ایک کو ملے گا جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکل کے جائے گا. تو السابقون کو کیا ملے گا اور اصحاب الیمین کو کیا ملے گا؟ یہ تو بہت بات کی شے ہے نا جو اب آیا ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب وہاں دیکھیں گے جو کچھ کے وہاں ہے ان کے لیے نعمتیں بھی ہیں اور ملک کسے کہتے ہیں؟ بادشاہی. اور کون سی بادشاہی؟ ملکن کبیرہ، بہت بڑی بادشاہی، بہت بڑی بڑی بادشاہیاں ہر ایک آدمی کی ہوں گی. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی مسئلہ نہیں ہے، وہ کوئی پلاٹ کم نہیں پڑ جائیں گے یا زیادہ نہیں ہو جائیں گے، وسعت اتنی وہ تو نہیں، اللہ تعالیٰ پھیلا کے وہ دے دے گا. ایک صاحب نے یہ بھی کہا تو میں نے کہا چلیں آپ کو یہ بھی بتا دوں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ حساب کتاب کی فکر نہیں. تم چرس پیو، تم شراب بیچو، تم جواری بنو، تم یہاں پہ سود خوریاں کرو، لیکن چونکہ جنت اللہ نے بہت بڑی بنا دی ہے تو بدماش بھی سارے جائیں گے. تو انہوں نے ادھر بھی جا کے یہی کام شروع کر دیے تو وہ تو جنت خراب ہو جائے گی. تو جنت یہ سمجھ لیں جیسے ہم دنیا میں آئے ہیں نا تو پتہ نہیں کتنے ملین وہ ہوتے ہیں جو نا جو ایک عمل تولید کے نتیجے میں وہ جراثیم خارج ہوتے ہیں، ایک سروائیو کرتا ہے، باقی سب ڈرین کر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. تو اگر وہی ریشو آپ دنیا کی رکھیں وہ جنت کے لیے بھی تو سروائیول ہے نا، تو وہ تو بہت مشکل ہو جائے گا کام. لیکن حدیث میں آیا 1000 میں سے 1 سروائیو کرے گا. فرشتوں نے کہا گیا کہ اولاد آدم کو دوزخ میں ڈالو. فرشتوں نے پوچھا اللہ کتنوں کو؟ کہا 1000 میں سے 999 کو. وہ پھر ہمارے لوگوں کو بہت بڑا لگا اتنا فگر، یہ تو بہت عجیب و غریب ایوریج ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ یاجوج ماجوج کے بارے میں آیا ہے. تو بھئی یاجوج ماجوج کون ہیں؟ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. تو اگر میں فسادی ہوں یا آپ فسادی ہیں تو کس کیٹیگری میں گریں گے؟ چلیں جی ایک یہ مسئلہ ہو گیا. اس سے آگے پھر وہ باتیں آتی ہیں جو پرانی ہیں. ادھر ہمارے سفارشی ہوں گے، فرشتے سفارش کریں گے یا اولیاء اللہ سفارش کریں گے یا جو فلانے بزرگ سفارش کریں گے. ظاہر غوث پاک جو ہے نا وہ فریاد رسی کریں گے. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو پھر اس کو کراس کر دیں گے. کس چیز کو؟ عدل کو. کس کو؟ بدلے کو، حساب کتاب کو. سب کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آخرت کو ہم مانتے ہیں، ہم سب مانتے ہیں آخرت کو. نتیجہ کیا ہے؟ عمل تو کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ آخر بخشے ہی جائیں گے تو خیر ہے نا. بابر باش کوش ابھی عیاشی مار لو، کل تھوڑی بہت کٹا کٹی ہوگی، اس کے بعد جنت میں چلے جائیں گے. جنت ہماری ہی ہے، کون سا کیا فرق پڑے گا؟ اچھا تو اس سے عمل ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے یہ ساری بدعملی کا نتیجہ یہ وجہ بنی ہے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے، وہ بھی قرآن نے بیان کیا اور ہم میں سے تقریباً بہت بڑی تعداد پہ وہ چیز بھی فٹ آتی ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن نے یہاں بیان کیا نا، جو سورہ بقرہ کا میں نے حصہ سنا ہے، اس میں بیان کیا ہے یقین کی کیفیت کا ہونا، آخرت پر یقین کا ہونا. اور یہ آخری پاروں کی صورتوں میں ایک اور بات آئی ہے، وَمَا نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا. یہ آخرت کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہوتا سوائے ایک گمان سے کہ وَمَا كُنَّا بِمُسْتَيْقِنِينَ، لیکن ہمیں یقین کی کیفیت حاصل نہیں ہوتی. اب دیکھیے یہاں یقین کا مطلب کیا ہے؟ جیسے آپ کو یقین ہے میں یہ موجود ہوں اور مجھے یقین ہے آپ میرے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شک تو اس میں نہیں. اچھا اب آپ ابھی تصور کریں